अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री और मेरा नाम है मंशा जैकब। जिस तरह हमने इसराइल की एक सीरीज शुरू की हुई, तो ये आज उसका तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। और दूसरे पार्ट में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर हमने किस्सा ख़त्म किया था और इस कहानी को ख़त्म किया था। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रिहलत फरमा गए और फिर वक्त गुजरता गया और इसराइल की जो तादाद थी वो बढ़ती गई, लेकिन उनके 12 कबीले रहे। जिस तरह हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, वो भी 12 कबीलों के अंदर बटे हुए थे। तो वक्त गुजरता गया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 16वें फ़िरौन के दौर में मिस्र में गए थे और वक्त गुजरने के बाद 19वें फ़िरौन का, जब 19th फ़िरौन फ़ैरो जब था, जब उसका वक्त था, तो उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखता है कि उसकी ताबीर जो है उसने पूछी। ख्वाब तो कहीं रवायत नहीं हुआ, लेकिन उसकी ताबीर जो पूछी गई अपने काहनों से, जो काहन वगैरह ताबीर करते थे, तो उन्होंने कहा कि इसराइल के अंदर एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी बादशाह को ख़त्म कर देगा। तो इस बात से वो बहुत डर गया। आपको पता है, जो मुश्रिक लोग हैं हकीकत में वो बहुत बुज़दिल होते हैं। वो डर गया और डरने के बाद उसने ये हुक्म जारी कर दिया कि इसराइल के अंदर जो भी बेटा पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाए और जो बेटी होगी उसको रहने दिया जाए। सूरह बकरा में इसका जिक्र आया है। और इसी तरह से फिर जो मुख्तलिफ दाइयाँ होती थी उनके ज़रिए पता करते थे जासूस जो थे, और वो उनको बेटों को कत्ल कर देते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे उनका नाम था इमरान। तो उनकी बीवी के घर जो मतलब इमरान जो थे उनके घर में बेटा पैदा हुआ, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब इस बात से डर लगा, उनकी वालदा को स्पेशली, कि अब मेरे बेटे को भी कत्ल कर दिया जाएगा। पहले तो उन्होंने छुपा के रखा, सिवाय चंद लोगों के किसी को नहीं पता था। तो जब आहिस्ता आहिस्ता ख़बर फैली तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में अलका कर दिया। अलका का मतलब ये मतलब वो फरिश्तों के ज़रिए वही नहीं होती, दिल में डालने वाली बात की बात होती है कि दिल के अंदर ये बात उतार दी कि आप इस बच्चे को संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दें। दरियाए नील बेसिकली साथ साथ बहता था, जहाँ फ़ैरो का या फ़िरौन का जो महल था उसके साथ साथ होता होता, और बनी इसराइल की कौम जो थी वो एक तरफ रहती थी और दूसरी तरफ शहर था मिस्र का, जहाँ पे फ़ैरो रहता था। तो उन्होंने हज़रत मूसा को, छोटे बच्चे को, वहाँ पर उस संदूक में डाला। छोटा सा संदूक जिसको आजकल आप ट्रंक कह लें या कोई छोटा ऐसा ही, तो उस वक्त लोहे का शायद ना हो, शायद वो तीलियों का बना हो, खैर वो किसी चीज़ का भी बना होगा, उसमें डाल दिया। और लेकिन दिल में बड़ा दुख और गम था, तो इसलिए अपनी बेटी को कहा कि जाओ तुम देखती जाओ ये किधर जाता है या इसको कौन पकड़ता है। तो हज़रत मूसा की जो मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी वो साथ साथ चलती गई चलती गई चलती गई। आखिर जब वो फ़ैरो मीन फ़िरौन के पैलेस या महल के पास पहुंचा, तो वहाँ जो ड्यूटी दे रहे थे उन्होंने देखा, जो गुलाम ड्यूटी दे रहे थे उस घर से बाहर, तो जो बैक साइड थी, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा संदूक जो है वो तैरता हुआ आ रहा है। तो उन्होंने उसको निकाल लिया। तो उस वक्त कुछ लौंडियाँ भी थी, उन्होंने देखा तो एक छोटा सा बच्चा है, तो वो बच्चे को उन्होंने कहा हम लेके जाते हैं सईदा आयशा के पास, सॉरी आसिया के पास। आसिया जो थी बेसिकली वो मोमना थी और फ़िरौन ने ज़बरदस्ती उनसे शादी की थी। तो जब वो उनके पास पहुंचा बच्चा, तो उनके पास औलाद नहीं थी, वो फ़िरौन के घर में कोई औलाद नहीं थी। तो फ़िरौन ने कहा कि नहीं, इसको भी कत्ल कर दिया जाए, बिकॉज ये जो है ये इसराइल वाली साइड से ये बच्चा तैरता हुआ आया है, तो हो ना हो कि ये वही बच्चा हो। तो उसने कहा ये छोटा बच्चा है, ये आपका क्या बिगाड़ सकता है। उन्होंने बड़ा कन्विंस किया। खैर कन्विंस करने के बाद उन्होंने कहा ये हम इसकी इस तरह तरीके से इसको जो है इसको हम ग्रो अप इस तरह से करेंगे कि ये इसराइल की क्यों हमायत करेगा, ये हमारे घर में पलेगा बढ़ेगा तो ये हमारे जैसा ही होगा। खैर उन्होंने कन्विंस कर लिया फ़िरौन को कि ये हमारा, चलो वैसे तो औलाद नहीं है, तो ये बच्चा हमारे लिए हमारे बेटे की तरह होगा।
پھر دوسرا مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا خوبصورت ہے. اب آپ کی والدہ کے دل میں بہت دکھ اور رنج تھا، تو اس کو مٹانے کے لیے پھر جب دودھ پلانے کی باری آئی تو بہت ساری دایا کو بلایا گیا، لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ قبول نہ کیا. تو اس لڑکی نے لونڈیوں سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں بنی اسرائیل میں سے جو اس بچے کو دودھ پلائے گی، تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ بچہ دودھ پی لے گا. اس نے کہا تم اتنی شور کیوں؟ اس نے کہا ایک دفعہ ٹرائی کر لے. خیر وہ ان کو بلا لیا گیا، ان کی والدہ ماجدہ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کو. تو انہوں نے جب ان کو دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً وہ قبول کر لیا. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں بار بار آنا جانا میرے لیے تھوڑا پرابلم ہے، تو میں کیوں نہ اس کو بچے کو کبھی کبھی گھر لے جایا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے ریٹرن وہیں پہ حضرت موسیٰ کو وہیں پہ ہی واپس بھیج دیا. خیر حضرت موسیٰ بڑے ہوتے گئے، اور جب جوانی کی عمر میں تھے تو حضرت موسیٰ بہت طاقتور اور تنو مند تھے، مطلب صحیح جو ہوتے نا زورور، اس طرح کے تھے. تو اس وقت تک جو اسرائیل کی تعداد تھی وہ کافی ہو چکی تھی، لاکھوں میں چلے گئے تھے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں آئے تھے تو دو روایت ملتی ہیں، جس میں ایک میں تعداد جو تھی وہ 80 بتائی جاتی ہے اور ایک میں 93. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو تھی تقریباً 300-400 سال کا وقت گزر گیا تھا، تو اس وقت تک وہ لاکھوں میں ہو چکے تھے. تو ان سے مختلف کام لیتے تھے. مصری ان کو بیسیکلی تب تک غلام بنا چکے تھے، اور وہ مصری جو تھے وہ تبتی کہلاتے تھے، اور ان کو وہ اسرائیلیوں کو غلامی کے طور پہ مطلب مزدوروں کے طور پہ استعمال کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کمزور سا مطلب ایک اسرائیلی کسی تبتی سے لڑ رہا تھا. تو اس نے حضرت موسیٰ کو آواز دی کہ میری مدد کریں. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی پہ تو تھوڑا سا ظاہر ہے آپ بھی اسرائیلی تھے اور وہ بھی اسرائیلی تھا، تو آپ نے جا کے اس کی تھوڑی بھی ایسا مکہ مارا کہ وہ بندہ وہیں پہ فنا ہو گیا، مطلب مر گیا. فنا تو نہیں ہوا، مر گیا. اور فرعون تو ویسے ہی شروع سے ہی پسند نہیں کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور دوسرے سردار بھی اس بات پہ جلتے تھے کہ اسرائیلیوں کا ایک بچہ جو ہے یا لڑکا جو ہے وہ فرعون کے گھر میں رہتا ہے. تو اگلے دن پھر دیکھا کہ بازار سے گزر رہے تھے اور پھر دیکھا کہ وہی جو ہے اسرائیلی وہ پھر کسی اور سے جھگڑا کر رہا تھا. تو اس نے پھر آواز دی. تو حضرت موسیٰ کے دل میں آیا یہ تو ویسے ہی جھگڑالو بندہ ہے. تو آپ نے کہا تم تو ہر وقت جھگڑتے رہتے ہو. تو اس نے سمجھا کہ مجھے شاید پھر مکہ مارنے لگے. اس نے کہا مجھے مت مارنا جس طرح کل تم نے مار کے وہ بندہ ہی مار دیا تھا. تو یہ خبر جو تھی وہ بریکنگ نیوز کی طرح چل گئی. خیر اس وقت کوئی سوشل میڈیا تو تھا نہیں، لیکن یہ آن و آن شہر بھی چھوٹے ہوتے تھے اور خبریں بڑی جلدی پھیل جاتی تھیں. اور پھر فرعون نے یہ پلان کیا، اور وہاں پہ جو سردار تھے یا جو اس کے دربار کے حواری جو تھے انہوں نے یہ پلان کیا کہ حضرت موسیٰ کو سزائے موت دی جائے. تو وہاں کا ایک مومن آدمی جو حضرت موسیٰ سے بہت انس رکھتا تھا، اس نے فوراً وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تمہارے بارے میں یہ پلان کیا جا رہا ہے. تو پھر حضرت موسیٰ نے سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو پھر خیر آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ اس بندے نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ تم مصر چھوڑ دو جتنی جلدی ہو سکے. جس طرح آج کل یہاں پہ کوئی 2 نمبری کرتا ہے تو کوئی دبئی چلا جاتا ہے، اور یا 2 نمبری کر کے انگلینڈ بھی چلا جاتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ سے تو بیسیکلی ان کی نیت یہ نہیں تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی یہ اس بات کی معافی بھی مانگی کہ یا اللہ یہ شیطان نے مجھ سے کروایا ہے، میری ہرگز نیت نہیں تھی کہ اس کو قتل کرنے کی. لیکن یہاں تو خیر بہت ساری سٹوریز آپ جانتے ہیں. تو حضرت موسیٰ چلتے رہے اور آپ کا جو راستہ تھا وہ فلسطین کو جا رہا تھا اس وقت کا کنار. تو راستے میں ایک جگہ پہ پہنچے تو نہال تھے بھوک سے. وہاں کون سی موٹر ویز بنی ہوئی تھی، تو بڑے نڈھال پریشان اور جوتے ٹوٹ گئے.
نہ پانی کہیں پینے کو ملتا، نہ کچھ کھانے کو ملتا تھا۔ تو ایک جگہ پہنچے، دیکھا کہ ایک کنواں ہے، تو کنویں کے پاس بہت سارے لوگ اپنی بکریوں کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ باری باری اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور خود بھی پانی اپنے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ دو خواتین جو سب سے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، تو وہ بیسیکلی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، بلکہ ان میں سے جب وہ پانی نکالنے لگی تو اسے پانی ذرا نکالنا تھوڑا مشکل تھا کیونکہ خواتین تھیں، تو حضرت موسیٰ نے ان کی مدد کی، اور مدد کرتے ہوئے وہ پانی جو تھا باہر نکالا اور ان کو پلا دیا، ان کی بکریوں کو بھی ان کو بھی۔ تو انہوں نے آبزرو کیا کہ بندے کی حالت بہت خراب ہے، تو انہوں نے گھر جا کے اپنے والد صاحب سے گزارش کی کہ اس طرح ایک بندہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بہت نڈھال ہے اور برے حال ہے، تو وہ اس نے آج ہماری یہ مدد کی ہے۔ تو بیسیکلی ان کے والد کا نام تھا حضرت شعیب علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ان کو گھر لے کے آنا چاہیے تھا مہمان کو، اور ہم اس کو جو ہے اس کی اجرت دے دیتے۔ تو وہ ان میں سے ایک بہن پھر واپس آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگی کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ویسے تو کوئی اجرت نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن چونکہ حالات اس طرح کے بن چکے تھے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈ کی ضرورت تھی، تو اس کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک مجھے جگہ مل رہی جہاں میں چلو کھانا ہی شاید مل جائے مجھے، یا اس طرح کوئی اسسٹنس مل جائے۔ تو جب گئے تو رستے میں جا رہی تھی، تو بیسیکلی انہوں نے آپ نے دیکھا کہ وہ خاتون تھوڑی سی گھبرا رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں اور میں آگے چلتا ہوں۔ یہ بیسیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک شرافت کا مظہر تھا۔ خیر جب گھر پہنچے تو انہوں نے کھانا شانا کھلایا، اور انہوں نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میرے سے یہ اس طرح کی کوتاہی ہوگی، اور جس کی وجہ سے پھر مجھے مصر چھوڑنا پڑا۔ تو انہوں نے کہا تم ایسے کیوں نہیں کرتے، کہ بلکہ بہنوں نے کہنے لگی کہ ہمیں مزدور تو چاہیے جو ہماری بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کر سکے، ہمارے دونوں کے لیے ذرا مشکل ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسے کیوں نہیں کرتے، ہمارے پاس رک جاؤ اور میری بھیڑ بکریوں کی جو ہے رکھوالی کرو اور یہاں کام کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ٹھیک ہے، چلو ایک پناہ گاہ مل رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ چند دنوں کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام جب آپ کی شرافت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو کہ اگر تم 8 سال کے لیے میری بکریاں جو چراؤ گے یا ان کی دیکھ بھال کرو گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا، اور اگر 2 سال مزید کرو گے تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ یہ احسان کو یاد رکھے، جب آپ عدل سے، جب آپ کسی چیز سے بڑھ کر کسی کے لیے کرتے تو وہ احسان ہوتا ہے۔ تو حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے، دونوں میں سے جو مجھے مدت جو تھی وہ مجھے قبول ہوگی میں وہ کر لوں گا۔ خیر آپ نے 10 سال بکری چرائیں۔ تو نکاح میں حضرت شعیب علیہ السلام نے، جو کہ بہت بزرگ ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی ان کے عقد میں کر دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلان کیا کہ میں واپس اپنے گھر جاتا ہوں۔ تو اس کے بعد آپ نے اجازت لی، تو انہوں نے خیر بڑا روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں اب بہت وقت گزر گیا ہے اور اب میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو وہاں سے نکلے تو راستہ ظاہر پیدل ہی چلنا تھا۔ پیدل چلتے 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 ایک جگہ پہ رات ہو گئی، سردی کا موسم تھا، بہت ٹھنڈ لگی، تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی آگ کا انتظام کروں۔ تو دیکھا کہ دور پہاڑ کے اوپر ایک الاؤ سا روشن نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے بیوی کو کہا آپ بکریوں کے پاس رکو اور میں یہ کرتا ہوں کہ میں وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں اور یہاں ہم آگ جلاتے ہیں تاکہ سردی سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ یہ سوچ کر آپ آگ کی طرف چلے گئے۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ جاتے ہیں آگ آگے 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 چلتی جا رہی ہے۔ تو ایک دفعہ تو آپ ڈر گئے، پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ خیر ڈر کے آپ واپس مڑنے لگے تو آواز آئی موسیٰ واپس نہ جاؤ، میں تمہارا خدا تم سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اور اپنے جوتے اتار دو، کیونکہ یہ طوا کا، اس علاقے کو طوا کہا جاتا تھا،
یہ توا کا مقدس مقام ہے، وادی ہے، اپنے جوتے اتار دو، اور ساتھ ہی خوشخبری سنائی کہ ہم نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوئے وہاں پہ۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ درخت ایک تھا، اس سے روشنی نکل رہی تھی جہاں سے یہ آواز آئی۔ خیر آپ نے جوتے اتار دیے، اور اللہ نے کہا کہ کیونکہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ موحد تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے جو یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا لاوی، اس قبیلے سے آپ تھے، تو آپ بیسیکلی اللہ کو ہی ماننے والے تھے۔ گو کہ اس وقت وہاں کے اسرائیلی بہت سارے جو تھے وہ مصریوں کو دیکھ دیکھ کر بتوں کی پوجا کرنی یا اس طرح کی اس سٹائل میں وہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن چونکہ آپ اس نسل سے تھے تو آپ موحد تھے، یعنی کہ اللہ کو ایک مانتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو نبوت کے لیے چن لیا گیا ہے، اور اپنا عصا جو ہے بلکہ اللہ نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا میں لاٹھی ہے، اس کے ذریعے میں ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے بھی جاڑتا ہوں، اور پھر مجھے کبھی ضرورت ہوتی تو میرے اور بھی کام یہ چیز آتی ہے، فائدے والی چیز۔ تو آپ نے کہا نیچے اس کو پھینک دو۔ آپ نے پھینکی تو وہ سانپ بن گیا۔ آپ ڈر کے تو آواز ہے کہ ڈرو مت، اس کو پکڑو۔ آپ نے دم کی طرف سے پکڑا، دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک اور بشارت آپ کو دی گئی کہ اپنا ہاتھ اپنے کرتے کے اندر لے جاؤ۔ اب کچھ جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ بغل میں لے جاؤ یا کرتے کے اندر، مطلب کپڑے کے اندر لے جاؤ۔ تو جب ہاتھ نکالا تو وہ بالکل سورج کی طرح بہت روشن تھا۔ پھر کہا ہاتھ کو دوبارہ، تو وہ نارمل ہو گیا۔ کہا کہ یہ 2 معجزے میں آپ کو عطا کیے ہیں، اور ان کو لے کے موسیٰ آپ جاؤ فرعون کو اور دعوت اسلام کی جو ہے دعوت دو ان کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اپنی بیوی کو یہ ساری بات بتائی، اور اس کے بعد آپ واپس اپنے وطن مصر کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ چلتے 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 آخر ایک دن آپ مصر پہنچے، اپنے گھر آبائی گھر میں گئے۔ عمران اور آپ کی والدہ، عمران جو آپ کے والد تھے وہ اور آپ کی والدہ جو تھی، تو وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ کے بڑے بھائی ہارون تھے، وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ اچھا ایک بات اور رہ گئی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی تو آپ نے کہا کہ یا اللہ میری زبان میں گرا ہے، لکنت تھی بیسیکلی، تو آپ ایسا کریں کہ میرا بھائی بڑا فصیح و بلیغ ہے تو اس کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دے، تاکہ ہم دونوں بھائی مل کے جو ہے وہ آپ کی دعوت جو ہے وہ فرعون کو دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات مان لی، اور اس طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت مل گئی۔ تو آپ اپنے گھر پہنچے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ کس طرح فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ کیا حالات بنتے ہیں، کس طرح سے اسرائیل کی قوم کو باہر نکالا جاتا ہے، تو یہ سارا باقی جو ہے اس سے آگے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ضرور شیئر کریں گے۔ اور اس کے لیے اس سیریز کے لیے جو ہے وہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس سیریز میں ایک تو آپ کو کردار پتہ چلے گا کہ اسرائیلیوں کا کردار کیا تھا، کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کس طرح سے موسیٰ ان کو نکالتے ہیں، اور وہاں سے ان کے رویے کیسے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا آپ کو اور ہمیں بہت سارے سبق اس سے ملتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اللہ کی اگر بات نہیں مانی تو ان کے ساتھ کیا حالات ہوئے۔ تو ہمیں جو ہے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اگر ایمان رکھتے ہیں تو پھر باتیں بھی ماننی پڑیں گی اور اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ تو انفو لانڈری کو سبسکرائب کرتے رہیں اور پلیز اس کو دیکھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔